बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुसरत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज हमारे साथ वो पर्सनैलिटी, वो डायनामिक, वो मोटिवेटेड एंड आई एम सेइंग इट्स अबाउट लाइक कि वो एनर्जी देने वाला बंदा कि जिनको हम मेडिकल फील्ड में तो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट कहते हैं, जिसको इन शॉर्ट आरटी कहा जाता है। बट अगर देखा जाए तो मैं वो कहती हूँ कि ये वो लोग हैं कि जो लोगों की जिंदगी में ना सिर्फ खुशियां लाते हैं, लोगों की जो दिल की धड़कनें होती हैं उनको नॉर्मल करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं आरटी मोहम्मद इमरान यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। मैडम, आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? सब अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र है। थैंक यू सो मच आपका फर्स्ट बहुत ऑफ ऑल, शुक्रिया। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बिफोर स्टार्टिंग में ये बात कि आज के प्रोग्राम से लोगों को क्या पर्पस या लोगों को क्या फायदा होगा। आज के फायदा ये होगा कि इमरान हमें ये बताएंगे कि हम अपने प्यारों के साथ, हम अपने प्यारों को कैसे अच्छा रख सकते हैं अगर वो किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। हम अपने प्यारों को जब उनकी सांसें ऊपर नीचे जा रही होती हैं, ये लोग और हम लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं उनकी सांसों को नॉर्मल करने में, उनकी जिंदगी को बढ़ाने में। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप अपना इंट्रो खुद बताइए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपने चैनल पे टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद इमरान यूसुफ है। प्रोफेशनली मैं रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज से और फिर उसके बाद प्रोफेशनली पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से की है। इसके साथ जो है मैं इंटेंसिव केयर साइंसेज से तकरीबन 9 साल से मुंसलिक हूँ। मैंने अपने कैरियर का आगाज लाहौर से किया है। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में काम किया, एज ए रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, क्रिटिकल केयर यूनिट जो है उनमें काम किया है। और उसके बाद फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर का मौका मिला तो आजकल मैं कुवैत में मुकीम हूँ और यहाँ मैं इंटेंसिव केयर और पल्मोनरी फंक्शन जो हैं उनमें अपनी खिदमत जो है वो सरअंजाम दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। इमरान ने तो बहुत सिंपल अपने इंट्रो दिया है, बट मैं ये चीज ऐड कर दूंगी कि ये वो लोग हैं जो अगर आप देखें तो हमारी सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इमरान ये बताएं कि आपके दिल में क्या ऐसा आया था कि आपको लगा कि आपको रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट ही बनना चाहिए? कोई कोई और फील्ड क्यों नहीं ज्वाइन की आपने? मेडिकल की कोई और फील्ड होती है, इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की। लोगों की खिदमत का जज्बा क्या था? क्योंकि हुआ यूं कि इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप जब सोचते हैं कि मेरा पैशन और प्रोफेशन एक हो तो चीजें अच्छी रहती हैं। आप उनमें जो मुश्किलात आए उनको भी आसानी से डील कर लेते हैं। अल्लाह पाक मदद करते हैं और आप कोशिश करते हैं। कि हुआ यूं कि जब हम देखते हैं हमारे प्यारे जो हैं वो किसी ऐसे मरहले से गुजरते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा कर सकें कि जो दूसरे लोग हैं वो इस तकलीफ से ना गुजरें, या कम से कम अगर वो गुजरे तो कुछ हम ऐसा कर सकें कि वो हेल्पफुल साबित हो सके। ठीक है। काम तो आपने करना ही होता है क्योंकि निज़ाम कायनात है कि आप जिंदा रहने के लिए, खाने पीने के लिए काम तो आपने करना ही है। तो कुछ ऐसा काम कीजिए कि साथ साथ आपका काम चलता रहे, साथ साथ जो है अल्लाह के बंदों की खिदमत भी चलती रहे। तो अगर दोनों चीजें साथ साथ चलती रहें तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि काम करने में और बातें करने में दोनों में फर्क है। बिल्कुल। तो अगर आप काम करें तो आपका काम ही आपका तारुफ बन जाए तो बहुत अच्छा होता है, ताकि आप किसी एक इंसान के भी काम आ सकें, उसको इनकरेज कर सकें, उसको इस खूबसूरत जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ सपोर्ट कर सकें। तो इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे राह की तरह गामजन हैं, तो अल्लाह पाक मदद करते हैं इंसान की। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने फिर ये सब्जेक्ट यूज किया कि डायरेक्टली आप इन्वॉल्व होते हैं पेशेंट्स के साथ। ठीक है। ऐसे पेशेंट्स के साथ या ऐसे डिपार्टमेंट में जहां ये कह दिया जाता है, सादा लफ्जों में मैं पंजाबी में बताता हूँ
کہ جی جڑا بندہ مشین سے جانا نا وہ واپس نہیں آتا، استغفر اللہ، مطلب تو اس لیے میں نے جس بڑوں سے سیکھا، بہت اچھے استاد ملے، بہت اچھے سینئرز ملے، بہت اچھے سکھانے والے، اور شکر الحمدللہ۔ تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ چیزیں بالکل غلط ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو جو عطا کی ہے ہمت، وہ تھوڑی سی ہمت اگر کرے تو جتنی یہ مشینری ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ انسان کی سپورٹ کے لیے ہیں۔ بالکل باقی زندگی اور موت جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت ایک دن مقرر ہے، وہ تو آنی ہے۔ تو بالکل جو آپ کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش جو ہے اللہ پاک کافی کامیاب کرتے ہیں۔ بالکل آپ کے ہی جو آپ نے کہا کہ بات کرنے میں اور کام کرنے میں جب دونوں کنیکشن ہو جاتے ہیں، بات اور کام، آپ کا جنون ہو جاتا ہے، آپ کا جی جی پیشن ہو جاتے ہیں، تو درست۔ آپ نے پاکستان کے لاہور کے کیا پاکستان کے ٹاپ ہاسپٹلس میں کام کیا، جو ٹاپ آف دا لسٹ جی اگر ورلڈ وائڈ بھی کہا جائے تو وہ آتے ہیں، اور وہاں پر آپ کا جو امیج، آپ کے جو سینئرز وہ بہت ایک ریسپیکٹفلی لیتے ہیں، آپ کے ساتھ پیشنٹ بہت جی کمفرٹ ہوتا ہے۔ ایسا کیا اگین پھر وہی سوال آتا ہے کہ کیا پیشنٹ تھا کہ عمران کو لگا کہ نہیں، اور جب عمران پیشنٹ کے سامنے آتے ہیں تو عمران پیشنٹ کے سامنے بھی اسی اسمائل سے ہوتے ہیں، کہ جب آپ نے ایک اور لفظ کہا کہ یہ وہ پیشنٹ ہے کہ جو مشینوں کے سہارے، تو اس بات کو جی درست، آپ کیسے لیتے ہیں؟ شکریہ۔ ایسا ہے کہ میرے استاد محترم ہیں ڈاکٹر علی محمد صاحب، وہ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور آج میں جو کچھ بھی ہوں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ باقی میری جو ٹریننگ ہے ان میں ڈاکٹر علی محمد صاحب کا بہت بڑا ہاتھ، ٹھیک ہے، تو میں نے ان سے سیکھا ہے کہ آپ جب انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ڈیڈیکیشن سے کام کیجئے۔ کام تو آپ نے کرنا ہی ہے، تو کام کو آپ انجوائے بھی کیجئے، آپ کام کو بوجھ مت سمجھیے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ انسان کو ایسا ہے کہ کچھ چیزیں ایموشنلی اٹیچ ہو جاتی ہیں، ٹرو، اگر آپ ایموشن سے ہٹ کے بھی کچھ کریں، مثال کے طور پہ جاب کرتے ہیں آپ، میں اس تناظر میں تو نہیں جاتا کہ جاب کرنا اچھا ہے برا ہے یا بزنس کیسا ہے، ٹرو، لیکن اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس میں بہت کچھ آپ سیکھتے ہیں، بالکل، سینئرز ہیں، جونیئرز ہیں، آپ کی ٹیم ہے، آپ سب سے سیکھتے ہیں، آپ کا پازیٹیو ایٹیچیوڈ آپ کو بہت پروموٹ کرتا ہے۔ ٹرو، اور اس کے بعد اگر آپ اپنے کام کو اچھے طریقے سے پرفارم کریں، اور آپ بجائے گھڑی دیکھنے کے آپ یہ دیکھیں کہ میں جو کام کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے لگائی ہے، ٹرو، میرا روزی روزگار تو ہے، اس سے ہٹ کے اگر آپ تھوڑا سا کام کر لیں روزی روزگار سے، کہ میں یہ تو اللہ نے مجھے دیا ہے، تو اگر آپ خوشی کے ساتھ کریں، کھل کے کریں، اور یہ کوشش کریں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ کام کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کو خوشی ملتی ہے جب پیشنٹ مسکرا کے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہے، یا اس کے دل میں آتا ہے کہ اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ انسان کا کام ہے صرف کوشش کرنا، اور بالکل۔ ہم صرف کوشش کرتے ہیں۔ اچھا عمران، اب تک آپ نے 9 ایئرس کہا، ان 9 ایئرس میں جی آپ نے کتنے پیشنٹ کو لک آفٹر کیا؟ اور اٹس ویری ڈیپ کوشچن، بٹ آئی ہوپ سو کہ آپ اس کا ہمیں آنےسٹ آنسر دیں گے، اور کتنے پیشنٹ ایسے ہوئے کہ جو آپ کو سامنے چلے گئے جن کی آپ نے کیئر کی، اور کتنی سروائیول ریشو کیا ہے پرسنٹیج میں، کیا آپ اس کو کر سکتے ہیں؟ جی، اس میں یہ ہے کہ اسٹیٹسٹکلی تو میں بالکل بھی نہیں آپ کو بتا سکتا، بالکل، کیونکہ ایسی چیزیں ہیں کہ مطلب ہمیں پروفیشنلی بھی صحیح رہنا چاہیے، لیکن کوشش کی ہے کہ جہاں بھی کام کیا جائے، جتنا کام کیا جائے، بہت اچھی طرح سے کیا جائے۔ ٹو بی آنیسٹ یہ میں ضرور بتا سکتا ہوں، اور شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بتا سکتا ہوں کہ میں نے اپنا جو کام ہے اس میں یہ کوشش کی ہے کہ یہ چیز غلط ثابت کر سکوں کہ جو مریض جو ہے وہ مشین پہ آتا ہے تو اس سے اترتا نہیں،
بالکل یہ میں نے آپ کوشش ضرور کی ہے چھوٹی سی, اور شکر الحمدللہ, اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس میں شکر الحمدللہ کامیاب رہا. اچھا ویسے اللہ کا بڑا اس احسان. بات پہ میں آپ کی بہت اس بات سے ایگری کرتی ہوں. میرے خیال سے کہ وہی آپ والی بات کہ جب انسان کی نیت, اور نیت میں اگر جنون ہو, پیشن ہو, تو آئی تھنک سو وہ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. ایسے پیشنٹس بھی ہوں گے کہ جو 2 دفعہ 3 دفعہ بھی آئی سی یو میں گئے, وینٹ پہ بھی 2 3 دفعہ گئے, اور وہ سروائیول کیس بنے. تو ایسا کتنے پیشنٹس کے ساتھ آئی نو کہ کسی کے اگر آپ کوئی ریئل ٹائم ایگزامپل دے سکیں. ریئل ٹائم بالکل ایگزامپلز ہیں ہمارے ساتھ. ایک تو ایگزامپل یہ ہے کہ میں نام نہیں لوں گا, پیشنٹ جو ہیں وہ تقریباً کوئی 6 ماہ تک مسلسل مشین پہ رہے, اور ان کو جواب دے دیا گیا کہ نہیں بس اب اس کے ساتھ ہی چلنا ہے جتنا چلنا ہے. تو نام اور ہاسپٹل کا نام اس لیے نہیں کہ کانفیڈینشیل چیزیں کانفیڈینشیل رہیں. بالکل ٹھیک ہے. باقی خوشی ہوئی, لیکن میں جو چیز بتا سکتا ہوں یہ ہے کیونکہ آپ سامنے ہیں تو میں آپ کی والدہ کا بتا سکتا ہوں, آپ کے پیرنٹس کا میں بتا سکتا ہوں, کیونکہ اب سامنے ہیں تو اس میں اگر کوئی کانفیڈینشیلٹی اگر بریک بھی ہوگی تو میں آپ کے ساتھ ہی کر رہا ہوں. نہیں, میں آپ کو اس اجازت میں دے یہ رہی ہے. ہوں. اچھا, میں اونلی عمران کو اجازت دے رہی ہوں, کیونکہ یہ اجازت دینے کا پرپس بھی یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیاروں کا یہ اینڈ ٹائم ہے, تو وہ ایسا نہیں ہے. عمران, آپ اپنی زبانی بتائیے پلیز. درست. میں نے جو ہے آنٹی جی کو, آپ کی والدہ کو اللہ کو کی رحمت کرے, آمین ثم آمین. میں نے ان کو ایک لمبا عرصہ ان کی جو ہے وہ خدمت کی ہے. میں مطلب میرے وہ لائک مدر مجھے ٹریٹ کرتی رہی ہیں. بالکل. اللہ ان کے درجات بلند کرے, آمین. اور انکل جی بھی اللہ ان کے درجات بلند کرے. آمین. میں ان کے ساتھ میرا خیال ہے کوئی 4 سال سے زیادہ کا عرصہ انوالو ہوا. بالکل. تو مختلف مواقع آئے جس میں ان کے ایڈمیشن ہوئے, مشینوں پہ گئے, واپس آئے. تو یہ میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ اچھے طریقے سے کوشش کریں, اللہ پاک آپ کی مدد کرتے ہیں. اس میں فیملی کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے, فیملی کا ساتھ دینا, اور فیملی کی یونٹی کے طور پہ ساتھ دینا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم مطلب اس طرح کر نہیں سکتے, کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ڈسکلوز بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر فیملی یونٹی کے طور پہ کام کرے تو والدین جو ہیں ان کی ریکوری بہت اچھی طریقے سے ہو جاتی ہے. بالکل. باقی جو دوسرا اینڈ ہے ہمارا, جس میں ہم ہاسپٹل میں جب ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں, تو وہ ہے ٹیم ورک. بالکل. اس میں سب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں نیچے سے لے کے اوپر کی جو ہیئرکی ہے ایک ٹیم کے طور پہ کام کرتی ہے. اس میں ایک جو ہے آرڈر میں کام چل رہا ہوتا ہے, ہر بندہ اپنا پورا جو انپٹ دیتا ہے, تو چیزیں جو ہیں وہ سکسیسفل رہتی ہیں. بالکل. اگر سکسیسفل نہیں ہوتی تو اللہ کی طرف سے جو مقررہ وقت ہے اس کے علاوہ پھر کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ٹیم کے اینڈ پہ بھی غلطیاں آ سکتی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور ان کو بھی ہم درست کرتے ہیں. خود اپنے طور پہ بھی دیکھتے ہیں, جو ٹیم کے ہیڈ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو مانیٹر کرتے ہیں, اور اگر فیملی کی طرف سے ہیں تو ان کو بھی مانیٹر کیا جانا چاہیے. بالکل. یہ میرا کنسرن جو ہے وہ بہت کلیئر قسم کا ہے کہ اگر فرض کریں میں اپنی والدہ کا ٹریٹمنٹ کرواتا ہوں تو میں اپنی فیملی کو بھی کوشش کروں گا کہ وہ بھی ایک پازیٹیولی جو ہے وہ اس چیز کو ثابت کریں کہ وہ سب جو ہیں وہ ان کے ساتھ منسلک ہیں, ایک ہی پیج پہ ہیں. تو پھر میرا خیال ہے چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں کہ ایز کمپیئر کہ ہم بات کر کے نکل جائیں, اور جب ان کے پاس ہوں تو گفتگو کچھ اور ہو, باہر اور ہو. یہ چیزیں مریض کے اوپر سائیکولوجیکلی بڑا افیکٹ ڈالتی ہیں. بالکل. اچھا عمران, اس میں ایک اور چیز آپ نے کہا, آپ یہاں پہ تھوڑا سا اپنے ٹائم کا ہائی لائٹ کیجیے گا. اگین وہی ہم ہاسپٹل کا نیم نہیں لیتے, بٹ آپ کی جو میں نے ہیبٹ آپ کی دیکھی تھی جب میں آف کورس ماما کے ساتھ ہوتی تھی, کہ آپ آتے تھے تو آپ نرسنگ سٹاف سے کہتے تھے کہ ماں جی کو ذرا کور کریں, ان کا دوپٹہ صحیح کریں, ان کی شال ٹھیک کریں. پھر ماں جی کا کیا بات کرنا. دوسرا یہ کہ آپ آ کے یہ مارننگ میں پوچھتے تھے
آئی اسٹل ریمبر فجر کی نماز کے بعد آپ کی ڈیوٹی ہوتی تھی. اچھا اس میں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ آ کے مارننگ میں یہ ضرور پوچھتے تھے کہ جی ماں جی نے نماز پڑھی ہے, ان سے پوچھتے تھے ماں جی آپ نے نماز پڑھی ہے. تو یہ ایک موٹیویشن دینا پیشنٹ کو, یہ آپ نے کہاں سے لرن کیا؟ کیا یہ آپ کی جو آپ کی ایجوکیشن تھی اس کا پارٹ تھا, یا آپ نے جو اپنے ایک مینٹور کا نام لیا یہ انہوں نے آپ کو سکھایا تھا کہ انسان کے ساتھ کنیکشن کیسے, نیٹ کیسے بناتے ہیں, آپ نیٹ ورکنگ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے یہ جو چیز ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے بیہیویئرل سائنسز, تو وہ ہمیں سکھایا اس لیے جاتا ہے کہ آپ جی بالکل جو پیشنٹ کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے, یہ میں نے اپنے جو میرے ٹیچرز ہیں میں نے ان سے سیکھا ہے. میرے استاد ہیں ڈاکٹر علی محمد صاحب سے سیکھا ہے, ڈاکٹر احمد الدین صاحب سے سیکھا ہے, اور یہ میں نے بہت اچھے طریقے سے یہ جو ہے وہ اس کو گرپ کیا ہے, کیونکہ جو آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے پیشنٹ کے ساتھ وہ بہت امپیکٹ ڈالتا ہے پیشنٹ کے اوپر, بالکل خاص طور پہ پیشنٹ کے اوپر, کیونکہ پیشنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس انتہائی نگہداشت میں اگر ہے, آئی سی یو میں ہے, یا اگر وہ جو پیشنٹ انتہائی نگہداشت میں ہے یعنی کہ آئی سی یو میں ہے, تو وہ ایک مشکل مرحلے سے گزر چکا ہوتا ہے یا گزر رہا ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ آپ کا بہت ہی ہیلدی قسم کا ہونا چاہیے. آپ اسے کم سے کم یہ فیل کروائیں کہ آپ علاج معالجے کے لیے یہاں موجود ہیں اور آپ الحمدللہ بہتر ہو رہے ہیں. آپ اس کو انکریج ضرور کیجیے, ہوپ ضرور دیجیے. باقی اگر آپ اس اینڈ پہ چلے جائیں کہ اس کا جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہوگا, ایسا ہوتا ہے, جو پیشنٹ انتہائی نگہداشت میں آتے ہیں یعنی کہ آئی سی یو میں آتے ہیں وہ ایک مشکل مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو اس مشکل مرحلے میں آپ نے ان کے ساتھ انٹریکشن بہت اچھا رکھنا, بہت پازیٹیو, ہیلدی, اور ان کو انوالو کرنے والا, ان کو انکریج کرنے والا, یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جو ٹیم کام کرتی ہیں مختلف جگہوں کے اوپر اور جن کا انٹریکشن اپنے مریضوں کے ساتھ ایکٹیو ہوتا ہے, گرم جوشی والا ہوتا ہے, سپورٹیو ہوتا ہے, ان کا آؤٹ کم بہت اچھا ہوتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے, جتنا کچھ تجربہ ہے یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے پیشنٹ کے اوپر خاص طور پہ, اور یہ اس کو امپروو ہونے میں بہت مدد دیتا ہے. پیشنٹ ایکٹیو رہتا ہے, اپنے آپ کو وہ ایکٹیویٹی میں انوالو جو ہے وہ کرنے لگتا ہے, کیونکہ سارا دن وہ مشینوں کے سہارے ہے, دوائیاں ہیں اور ہاسپٹل کا انوائرمنٹ ہے, پھر انتہائی نگہداشت ہے, اس میں اس کے اوپر ساری چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں. تو اگر آپ کچھ دیر کے لیے اس کو تھوڑی سی انکریجمنٹ دیتے ہیں تو اس کے اوپر بہت اچھی اثر انداز ہوتی ہے. اچھا عمران, یہاں پہ آپ نے بات کی ٹیم ورک کی, آف کورس آپ کے ساتھ آپ کے اور کولیگس بھی ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب کولیگس کا, بٹ چند ایک ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا بیہیویئر اپ ٹو دا مارک کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہوگا. کہ سپوز لائک اگر میں آپ نے چونکہ بائی پیپ کی ہم بات کر لیتے ہیں, بائی پیپ آپ بتا دیں کہ بائی پیپ ہوتا کیا ہے, پیشنٹس کو کیوں لگتا ہے, اور جب وہ لگانے کے لیے آتے ہیں, جیسے آپ جب آتے تھے تو آپ بڑے پیار سے ماں جی کر کے, بڑا سافٹ اسپوکن, ہاتھ آپ کے بڑے وہ ایک پراپر ایک کہتے نا کہ بیٹا والی فیلنگ سے. تو اگر یہی آن دا ادر سائڈ اگر ایک ڈاکٹر سوری آر ٹی یا کوئی جو بھی ٹیم ورک بندہ ہو, یا چاہے وہ فیملی کا ممبر ہی ہو, اگر اس کا بیہیویئر بہت ہارش ہوگا تو اس کا امپیکٹ کیا جائے گا؟ جی شکریہ. جو یہ مشینیں ہوتی ہیں جو ہم مصنوعی طریقے سے سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس میں خاص طور پہ جو ہم منہ کے اندر نالی کے ذریعے نہیں دیتے سانس, تو اس کے علاوہ جو ہم منہ پہ لگاتے ہیں یا کوئی اور ذریعہ استعمال کرتے ہیں ناک کے ذریعے, تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو لگانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ انوالو ہے. ایک یہ ہے کہ ہوش و حواس نہیں ہے, وہ صورت میں لگا رہے ہیں تو اور چیز ہے, لیکن اگر وہ ایسی جگہ پہ موجود ہے, کمرے میں ہے, گھر پہ ہے, یا ایسی جگہ پہ ہے جہاں آپ سروس کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں, ہاسپٹل کے اندر ہیں یا باہر ہیں, یہ میٹر نہیں. تو اگر آپ کی باڈی لینگویج بھی یہ ہوگی کہ میں آپ کے پاس
اس غرض سے ہوں تاکہ آپ کو جو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے وہ افیکٹو ہو اور آپ بھی کوآپریٹ کریں. اگر آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہوگی, آپ کا بیہیویئر ایسا ہوگا, تو پیشنٹ اس کو آرام سے لے لیتا ہے. حالانکہ اس کو لینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا. ایک آپ ایسی مصنوعی چیز دے رہے ہیں, جیسے آپ دیکھتے ہیں باہر نکلیں اور تیز ہوا چل رہی ہو تو آپ منہ لپیٹتے ہیں, آپ کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ایک آپ ہوا جو ہے وہ دیتے ہیں مصنوعی طریقے سے, پھر ان کے پریشرز ہوتے ہیں اوپر نیچے, وہ سیٹلمنٹ ہوتی ہیں. آپ اگر اچھے طریقے سے ڈیل ان کو کریں گے تو ان کا جو رسپانس ہے, جو کوآپریشن کا رسپانس ہے, وہ اپ ٹو دا 95% لازمی ہو جاتا ہے. تھوڑا سا ان کو اکڑاہٹ ہوتی ہے کہ وہ سارا دن بیڈ پہ ہیں, مشکل ہیں. باقی اچھے لوگ یا پروفیشنلی اچھے لوگ, کمپیٹنٹ یا نان کمپیٹنٹ, اس طرح تو نہیں جانا چاہیے, کیونکہ سب جو ہیں وہ ایک ہی فلو میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پروفیشنلی اچھا ہونا تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ کام کرتے ہوئے پروفیشن کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جہاں ہم رہتے ہیں جو ہمارے نارمز ہیں, ان میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو جو ہمارے والدین ہوتے ہیں, خاص طور پہ بزرگ جو ہیں, ان کو اگر آپ تھوڑی سی کیئر دیں, پیار سے بات کریں, طریقے سے بات کر لیں, اس میں آپ یہ چیز شامل نہ کریں کہ پروفیشنلی آپ کو ایسا ہونا چاہیے, آپ سمپتھی کریں, ایمپتھی کریں, ان چیزوں کو اگر ہٹ کے تھوڑا سا اگر آپ کلیئر ہو کے تھوڑا سا بات کریں سادہ, تو وہ زیادہ اس چیز میں ہوتے ہیں کہ ہاں میں اس بندے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں, تو وہ آرام سے مشکل چیز بھی جو ہے وہ اس کو لے لیتے ہیں. دوائی ہو, کوئی مشین ہو, یا کوئی بھی موڈ آف ٹریٹمنٹ ہے, تو وہ کوآپریٹ کرتے ہیں. تو اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں, آپ کی تھنکنگ کیسی ہے, آپ ٹیم ورک کے اندر کیسے ہیں. مشینیں تو ہیں, آپ تو مشین نہیں ہیں, آپ تو انسان ہیں, اور سامنے والا بھی انسان ہے. تو اللہ دیکھ رہا ہے. میرا خیال ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ اللہ کا بندہ ہے, تو یہ سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہے, بس اس سے آگے کچھ نہیں. بلکہ میں آپ خوش رہتے ہیں. اس میں آپ کی یہ تعریف کروں گی, آپ نے تھوڑا سا عاجزی سے کام لیا اور آپ نے کہا ہے کہ گھر پہ موجود جو پیشنٹ ہوتے ہیں, جبکہ میں خود آئی وٹنس ہوں اس بات کی کہ آپ آئی سی یو کے جتنے پیشنٹس ہوتے تھے, اگر 22 کا بیڈ ہے, یعنی 22 نمبرز ہیں, اور ان میں سے 10 سے 15 کو بھی یہ چیز لگ رہی ہے, آپ ایک ایک پیشنٹ کے ساتھ پاس جا کے آپ کا سیم بیہیویئر ہوتا تھا, وہ اسلام کرنا, حال پوچھنا, نماز پڑھی ہے, یہ بات. اور دوسرا, آپ جو سورٹ آف لائک ہم کہہ سکتے ہیں انکانشیس پیشنٹ, جس میں ماما کی ایگزامپل ہے کہ 18 میں وہ انکانشیس تھی, وینٹ کے ان کے تیسری دفعہ سائن کیے گئے تھے, اور 2 دفعہ وہ وینٹ پہ جا چکی تھی, لیکن آپ نے ان کو انوالو کرتے تھے, آپ انہیں کہتے تھے ماں جی مجھے جواب دیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اندر میجک تو نہیں کہوں گی, ایک آپ کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہوئی ہے, تو یہ کیا ہے کوالٹی آپ کے اندر ہے؟ آپ جو بڑوں سے سیکھتے ہیں وہ آپ کو اثر انداز ہوتا ہے. آپ جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کی چیزیں آپ سیکھتے ہیں. کمپنی جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. بالکل. تو جو اساتذہ ہیں وہ اس میں پہلے نمبر پہ آتے ہیں, بالکل, جہاں آپ سیکھتے ہیں. پھر جو انسٹیٹیوٹس آپ کے ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, جہاں رہ کے آپ کام کرتے ہیں. تو جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ آپ کو ہمیشہ سیکھنی چاہیے. بالکل. ہاسپٹل کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ پیشنٹ ہوتا ہے. ٹرو. سب سے امپورٹنٹ. ٹرو. ایک چیز. دوسرا, اس چیز کو آپ چھوڑ دیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ اس نے نماز پڑھی ہے, وہ مسجد گیا, چرچ گیا, وہ مندر گیا, وہ گردوارے گیا, کیونکہ آپ سمجھیں کہ اللہ کا بندہ ہے یا بندی ہے, آپ اپنا کام اچھے طریقے سے کیجئے تو چیزیں جو ہیں بہت اچھی رہتی ہیں. آپ انٹرنلی آپ سیٹسفائی رہتے ہیں کہ جتنا ٹائم آپ موجود ہیں آپ 100% اپنی ڈیوٹی کو دیجئے, اپنے کام کو دیجئے, تو چیزیں ایک تو آپ کا کام بھی ہو جاتا ہے, آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے, اور آپ بھی کہیں جواب دیں, مطلب آپ اپنے جو آپ جس ٹیم میں ہیں اس کے علاوہ آپ اللہ کو بھی جواب دیں. آپ کو پتا ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں.
بالکل مطلب آپ چھوڑیں اس بات کو کہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، کہیں کیمرہ ہے نہیں ہے، لیکن ایک جو ہے وہ کیمرہ اوپر ہے، تو اگر آپ اس کا خیال کرتے ہیں تو پھر آپ زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے، بالکل آپ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پہ کامیاب ہوں گے۔ یہ بڑا ضروری ہے، یہ دیکھنا کہ اللہ کا کیمرہ سب سے مضبوط ہے، یہ اس کا بالکل بندہ ہے۔ آپ بالکل جج نہ کریں لوگوں کو، کبھی بھی جج نہ کریں، جج ٹرو کرنے کے لیے آپ نہیں ہیں، ٹرو آپ کام کے لیے ہیں، جج کرنے کے لیے اللہ ہے۔ بالکل تو اگر آپ اچھے طریقے سے کام کریں، کہیں بھی کریں دنیا میں، شکر الحمدللہ، اپنے ملک میں کیا ہے، ابھی باہر کام کرتے ہیں، اور بھی مختلف جگہوں پہ کیا ہے، باہر بھی کیا ہے، تو یہ ذہن میں رکھا ہے اگر آپ اچھے طریقے سے کریں، آپ اس کو پروفیشنل اچھا ہونے کا نام دے دیں، ٹرو آپ اپنے اندر رکھیں کہ میں نے سرو کرنا ہے، میری ڈیوٹی ہے، تو سرو کرنے کے ساتھ اگر آپ انسانیت بھی تھوڑی سی ذہن میں رکھیں تو کام کا کام اور عبادت کی بات بھی ہو جاتی ہے۔